बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच रहे के साथ आपकी मेज़बान महविश चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। यकीनन उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। और नाज़रीन, आज जैसे जुम्मतुल मुबारक का दिन है, रहमतों वाला, बरकतों वाला और फजीलतों वाला यकीनन दिन है, तो यकीनन आज के दिन के कुछ काम भी हमें सर अंजाम देने चाहिए, जैसे कि गुस्ल करना, पाक साफ़ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, दुरूद पाक का कसरत से विर्द करना, नमाज की पाबंदी करना, और इसके साथ साथ दुरूद पाक और दुआ की जहाँ तक हम बात करते हैं तो कहते हैं कि दुआएं इंसान की किस्मत और तकदीर बदलती हैं। तो यकीनन जहाँ आप अपने लिए दुआ करें वहीं पे आप अपने अजीज़ों के लिए हमें भी अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा और अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए भी दुआ कीजिएगा। नाज़रीन, आज का मौजू भी हम सब के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होने वाला है, क्योंकि सच टीवी के नाज़रीन हमेशा से कोशिश होती है, हमारी टीम हमेशा ये कोशिश करती है कि हम उन मौज़ूआत को डिस्कस करें, उन मौज़ूआत को लेकर आएँ जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम, जो उतार चढ़ाव, जो जिन मसाइल का हमें सामना करना पड़े, क्यों ना उनका ख़ात्मा किया जाए। और अगर हम दीन इस्लाम की बात करते हैं या अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, तो उनकी ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए मुकम्मल ज़ाबिता हयात है। यानी कि हमारी ज़िंदगी में जो हमें मसाइल दरपेश है, उन सब मसाइल का हल उनकी ज़िंदगी है। अगर हम उनकी ज़िंदगी का मुतालिया करें, उनकी तर्ज़ ज़िंदगी को समझते हुए उसको अपनाएं, तो यकीनन हमारी ज़िंदगी जो है वो आसान हो सकती है। तो आज इसी पाकीज़ा हस्ती पे हम बात करने जा रहे हैं कि आगाज़ इस्लाम में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिसाली किरदार था वो कैसा था, क्या, और आज के दौर के अंदर, दौर हाज़िर के अंदर हम किस तरह से उससे जो है वो सबक हासिल कर सकते हैं और प्रॉब्लम और ये मसाइल जो इस वक्त हमें दरपेश हैं उनसे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जल्दी से उनकी जानिब बढ़ते हैं, उनका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ हैं जी, बेशतर प्रोग्राम्स में हमें ज्वाइन करते हैं और माशाल्लाह बड़े ऐसे तरीके से हमें मौजू के ऊपर रहते हुए गाइड करते हैं। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, अल्लामा कासिम मोमनी साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, सच में खुशामदीद कहेंगे, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं माशाल्लाह, बेशतर प्रोग्राम्स में हमें ज्वाइन करते हैं और बड़ी ऐसे तरीके से, बड़े खूबसूरत अंदाज में हमें टॉपिक के ऊपर रहते हुए हमारी रहनुमाई करते हैं, हमें गाइड करते हैं। मौलाना हैदर अलवी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अलवी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जी, आप नात हुआ हैं, आप भी हमें बेशतर प्रोग्राम्स में ज्वाइन करते हैं। आकिब जमाल भट्ट साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे। मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आकिब साहब, आपसे दरख्वास्त है कि हमें 17 में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू जिस पे इन डिटेल डिस्कशन का आगाज़ करेंगे कि आगाज़ इस्लाम में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिसाली किरदार जो है उस पर बात की जाएगी। आज के इस अहम मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइव कॉल के जरिए। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं लाइव कॉल के जरिए, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप लाइव कॉल के जरिए हमें ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं जी। अल्लामा कासिम मोमनी साहब, आप से आगाज़ करते हैं। आगाज़ इस्लाम में रसूल खुदा के मिसाली किरदार पे आएंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत थोड़ी सी बयान फरमा दीजिए हमारे नाज़रीन के लिए, रोशनी डालिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन, व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। सबसे पहले तो गुज़श्ता जो ईद है, ईद उल अज़हा, हमारी दुआ है कि परवरदिगार आलम कहीं पर भी मुसलमानों ने जो कुर्बानी दी है, इस कुर्बानी के ज़रिए से अपने नफ्स की कुर्बानी तक उनको पहुँचने की सआदत इंशाअल्लाह परवरदिगार इनको नसीब करे। और ख़ुसूसन जो इस अय्याम में बारिशें हो गई और पाकिस्तान में अगरचे बारिशों की अशद ज़रूरत भी थी, लेकिन जो बलूचिस्तान और कुछ इलाक़ों के अंदर जाने जो ज़ाया हो गई है और ख़ुसूसन बहुत सारे लोगों के लिए जो नुकसानात हुआ है उसमें हम बराबर के शरीक हैं। हम दुआ करते हैं परवरदिगार आलम इन तमाम जितने भी मरहूमिन व मरहूमात इस दुनिया से चले गए हैं, इन सब को रसूल रहमत की शफ़ाअत से बहरमंद करें, इन घरों को दोबारा आबाद करें। और इसके बाद जो एक और अजीम ईद आने वाली है, छठे इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो ईद गदीर है इसे ईदुल्लाहिल अकबर कहा है, सबसे बड़ी ईद है जो इंसान को विलायत के ताज से बहरमंद फरमाता है। तो इंशाअल्लाह हमारी दुआ है कि जहाँ जहाँ पर भी लोग रहते हैं मुसलमान मोमिनीन इस ईद से बहरमंद हो और विलायत के ज़ेवर से अपने वजूद को आरस्ता करें। सईद साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, जसारत है। मैं आपकी खिदमत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और वो भी इब्तदाई मरहले में 3 महवरियत के अंदर इख्तिसार के साथ गुफ्तगू आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। पहली बात तो यह है कि वो मुआशरा जिसमें अल्लाह के रसूल को परवरदिगार आलम ने भेजा वो इंतहाई सख्त तरीन, मुश्किल तरीन जोग्राफ़ी एतबार से भी और इंसानी एतबार से भी
اس پہاڑوں کے بیچ میں بواد غیر ذی زرع ہے. ایسے بالکل. دوسری طرف سے وہ لوگ جو ایک اونٹ کے پہلے پانی پلانے میں اور بعد میں پانی پلانے میں 100 سال تک جنگ کی ہو, اور جہاں پر چوری ڈکیتی راہزنی قتل کرنے والوں کو سال میں باقاعدہ مکے میں کریڈٹ دیتے تھے اور اس کو ایوارڈ دیتے تھے اور فخر کرتے تھے کہ آج ہمارے قبیلے نے اس سال اتنے بڑے قتل کیے. اس معاشرے کے اندر جہاں پر روایت بھی ہے اللہ کے رسول کی طرف سے کہ میرا دشمن جناب موسیٰ کے دشمن سے بھی بدتر تھا. فرعون اگرچہ قرآن کے اندر بنی اسرائیل کے بارے میں 2000 آیتیں ہیں, اور فرعون سب سے بڑا جابر تھا, ظالم تھا, طغیان کران تھا, اور اس میں سے جس نے انا ربکم الاعلی کہا ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا جو دشمن ہے وہ موسیٰ کے دشمن سے بھی بدتر تھا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب فرعون غرق ہو رہا تھا دریائے نیل کے موجوں میں, تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایمان لے کے آیا موسیٰ کے رب کے اوپر, یہ قرآن کی آیت ہے. لیکن جب ابو جہل کو قتل کیا جا رہا تھا تو رخ کر کے پیغمبر کی طرف یہ کہہ رہا تھا کہ محمد اگر میں بچ جاؤں تو تجھے میں نے مارنا ہے. دیکھیں زیر خنجر پھر بھی توبہ نہیں کر رہا ہے, یہ دشمن پیغمبر ہے, اگرچہ وہ فرعون ہے ڈوبتے ہوئے ایمان کے بارے میں بات کر رہا. آپ اندازہ کر لیجئے گا کہ رسول خدا کا جو دشمن تھا وہ سخت ترین دشمن تھا. اب اس معاشرے کے اندر کہ جہاں پر آب و ہوا کے اعتبار سے بھی بہت سخت ترین شرائط ہے, اور انسانوں کو جذب کرنے اور انسانوں کے دلوں کو فتح کرنے کے اعتبار سے بھی انتہائی سخت مرحلہ تھا, اس میں پروردگار عالم نے 2 عظیم ابزار اور آلات اور ہتھیار کے ذریعے سے رسول اللہ کو اس وادی کے اندر یعنی بھیج دیا. ایک عمل کے ذریعے سے اس وادی کے اندر بھیجا کہ کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم, اللہ کے رسول آپ نے اس وادی میں جا کر پہلے اپنے آپ کو صادق اور امین کہلوانا ہے. امین, سبحان اللہ, کیا خوبصورت بات کی. علامہ صاحب انہی کی بات کو آپ آگے بڑھائیے. یقیناً صادق اور امین ہے, اور عملاً جو ہے وہ انہوں نے کر کے بھی دکھایا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ ان کے خلق نے کر لی, کچھ ان کے پیار نے کر لی, کیا بات. مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی, اور اپنے تو اپنے ہیں غیروں نے بھی مانا ہے. بے شک ہر عیب سے لا ریب ہے کردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قبلہ نے بڑی خوبصورت تمہید عطا فرمائی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در یتیم ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ یتیمی ایک ایسا عنصر ہے کہ جب آتی ہے تو انسان اپنے ہی گھر میں یا اپنے ہی ماحول کے اندر یہ کہہ لیں کہ مسافر لگتا ہے, بیگانہ لگتا ہے. مولانا صاحب بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد یہیں سے ہمیں ان ڈیٹیل گفتگو کا آغاز کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. سبسرا میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین آج کا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ آغاز اسلام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مثالی کردار. آج کے اس اہم موضوع پہ ناظرین آپ بھی ہمیں لائیو کال کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں. جی مولانا حیدر علوی صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ ہی سے ڈسکشن کا آغاز ہم نے کیا تھا, کنٹینیو کریں. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جو در یتیم ہیں, اور حضرت عبد المطلب کے فرزند حضرت عبداللہ کے ہاں آپ تشریف لاتے ہیں. لیکن کیفیت یہ ہے کہ آقا کریم کے والد گرامی تو وصال فرما چکے ہیں, اور جو والدہ ہیں وہ بھی بچپن میں داغ مفارقت دے جاتی ہیں. تو ایسے میں پروردگار ارض و سما فرماتا ہے علم یجد کا یتیمن فآوا, اے محبوب ہم نے آپ کو در یتیم پایا, فآوا ہم نے آپ کو اپنی پناہ میں لے لیا.
وہ ذات جسے اللہ نے اپنی پناہ قرار دیا، وہ کعبے کے متولی، زمزم کا چشمہ جن کی ملکیت ہے، اور حضور کی آمد کے وقت 10 لاکھ کی آبادی ہے مکہ کی، اور وہ کفار مکہ اپنے اندر دین ابراہیمی کا سب سے بڑا پیروکار جسے مانتے تھے، جن کے اخلاق و کردار کے سبب وہ کعبے کا انہیں متولی سمجھتے تھے، وہ حضرت ابو طالب کی ذات تھیں۔ حضرت ابو طالب نے پھر اپنے اخلاق و کردار کو اس طرح رسول اللہ تک پہنچایا کہ جو 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت حضرت ابو طالب تک پہنچی تھی، وہ آپ نے رسول اللہ تک پہنچائی۔ اور پھر کہا جاتا ہے الوالد سر لابی، یہ بچہ اپنے باپ کا راز ہوتا ہے، تو مربی حضرت ابو طالب تھے، اور راز ایسا پھر کھلا دنیا کے سامنے کہ جب حضور نبی کریم نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر آغاز اسلام کے وقت خطبہ دیا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کی اوٹ سے ایک دشمن، اور وہ بھاری بھرکم دشمن ہے جو تم پہ حملہ آور ہونے جا رہا ہے، تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں جناب جب تک دیکھیں گے نہیں مانیں گے۔ ہم نے تو ابھی تک کوئی آہٹ نہیں سنی، کوئی آواز نہیں، کوئی گھوڑوں کی ٹاپیں نہیں سنی، اس لیے ہم کیسے مانیں؟ لیکن سب نے بیک زبان کہا کہ ہم آپ کی اس بات کو اس لیے تسلیم کریں گے کہ آپ صادق و امین ہیں۔ وہ جو صداقت کی صفت حضرت ابو طالب میں تھی، وہ جو امانت، کعبۃ اللہ اللہ کی امانت ہے اور حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں اور ان کی حفاظت میں، اسی طرح رسول اللہ بھی انہی کی حفاظت میں دیے گئے، کعبہ جن کی حفاظت میں تھی۔ تو کہا کہ آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ نبی کریم صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ لوگوں میرا رب ایک ہے، وہ یکتا ہے، اس کی عبادت کرو، اسے تسلیم کرو۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیسے چھوڑ دیں؟ اگر وہ رب ایک ہے، اگر وہ وحدہ لا شریک ہے، تو پھر ہمیں دلیل دیں۔ اب پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب دلیل مانگی گئی تو رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا سارے دنیا کو دیکھو، آسمان کو دیکھ کر خدا کو مانو، زمین کو دیکھ کر، موسموں کے آنے جانے، رات دن کے بدل، بلکہ فرمایا قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ اس سے پہلے جو 40 سال میں نے تمہارے درمیان گزارے ہیں، کیا میرے رب کے ایک ہونے کے لیے وہ کہا؟ ویلکم بیک ناظرین، سچ سویرے میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے، آغاز اسلام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مثالی کردار۔ یقیناً ناظرین اس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں جن کی زندگی ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، جو اس وقت جن پرابلمز کا ہمیں سامنے، یقیناً اگر ہم اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہتے ہیں تو یقیناً ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہوگا اور ان کی طرز زندگی کو عملاً اپنانا بھی ہوگا۔ جی علامہ قاسم صاحب، یقیناً اس وقت جن پرابلم کا ہمارے معاشرے میں ہمیں سامنا ہے، ہماری اپنی ذاتی زندگی میں جن مسائل سے ہم دوچار ہیں، اگر آخری اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، اگر ان کا مطالعہ کریں، ان کی طرز زندگی کو عملاً ہم اپنا لیں تو یقیناً ہم بھی سنور سکتے ہیں، ہمارا معاشرہ بھی سنور سکتا ہے۔ اس کا علاج جو بہرحال تمام قرآن کی آیات اگرچہ بشر کے علاج کے لیے پروردگار عالم نے امت کے لیے اتارا ہے، لیکن آیت نمبر 159 سورہ آل عمران کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں آج کے زمانے کا مکمل حل بیان کر دیا ہے، بالکل ایسے کہ اگر معاشرتی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، انفرادی اعتبار سے، خانوادگی اعتبار سے اگر واقعاً اپنے آپ کو اگر رسول اللہ کی حیات طیبہ کے ساتھ اگر قریب کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ آیت ہر شخص اپنے گھر کے بیڈ روم میں یا اپنے ٹی وی لانچ میں کہیں پر بھی سنہری اصولوں سے لکھے۔ ٹھیک ہے، آیت کیا ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ خدا کی رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے لیے نرم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان دیکھیں آج دنیا کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ پیش کر رہا ہے کہ اسلام کے اندر شدت پسندی کو، اگرچہ دشمنوں کا یہ بہت بڑا حربہ ہے، لیکن قرآن نے قط علم بلند کر کے فرمایا کہ یہ جو اسلام ہے، دین ہے، رسول ہے، قرآن ہے، یہ آشتی امن
محبت بھائی چارگی عشق کا نام ہے exactly بالکل. اور رسول اللہ جی کے بارے میں فرمایا کہ سب سے بڑی جو کامیابی اس وادی کے اندر سخت ترین لوگوں کے دلوں کو موم کیا ہے، تو اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کی زبان کے اندر ایک خاص نرمی سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب بہت خوبصورت باتیں ہو رہی، لیکن چونکہ بریک کی جانب بڑھنا، بریک کے بعد یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سب میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع ناظرین جس پہ ان ڈیٹیل ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے، آغاز اسلام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مثالی کردار، اس پہ بات کی جا رہی ہے اور یقیناً بہت اہم موضوع ہے. آغاز اسلام میں اس وقت جو حالات و واقعات ہیں، جس طرح سے ہمارا پینل بھی بیان فرما رہا ہے کہ ایک پوری ہماری جو زندگی یا پوری جو کائنات تھی اس وقت ایک اندھیری دنیا میں مگن تھی، جو دھوکہ دڑی، زنا خوانی اور قتل و غارت عام تھا. مطلب اس کو فخر، باعث فخر سمجھا جاتا تھا، اور ان اندھیری گلیوں سے نکالنے والے وہ ہستی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو یقیناً ان کی سیرت پہ بات کرنا، ان کی سیرت کو اڈاپٹ کرنا اس وقت دور حاضر کی بہت اہم ضرورت، بلکہ ہر جو طرز زندگی، ہر انسان کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ وہ دین اسلام کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہوئے جو ہماری زندگی میں اس وقت پرابلمز ہیں، جو ہمارے والدین ہیں، وہ کس طرح کی بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، کس طرح سے ان کو صادق اور امین بنا سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، خود بھی عملاً اڈاپٹ کریں اور اپنے بچوں کی تربیت بھی اس طرح سے کریں. تو اس اہم موضوع پہ ڈسکشن کے لیے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک دفعہ پھر سے ان کا تعارف کرواتے ہیں. جی علامہ قاسم مومنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جی مولانا حیدر علوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے نعت خواں عاقب جمال بٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مہمانوں کا شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین آج کے اس اہم موضوع پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، لائیو کال کے ذریعے نمبر آپ کی اسکرین پر دیے جا رہے ہیں. جی علامہ قاسم صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ ہی سے ڈسکشن کا سلسلہ جاری تھا. اس وقت معاشرے میں جو بگاڑ ہے اس پہ ہم بات کر رہے تھے، کنٹینیو کیجیے. اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اندر جو ایک زبان دنیا، اس کے اہداف کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک چیز جو سب قریب سے محسوس کر رہے وہ یہ ہے کہ دنیا اب ہمارے گھروں میں آ گئے ہے اور دنیا نے اب ہمارے بچوں کو اسیر کر لیے ہے. تو انہوں نے کون سا حربہ استعمال کیا؟ انہوں نے کہا کہ سب سے نرم ترین لہجہ، سب سے خوبصورت ترین شکلوں کو لے کر آیا تاکہ ہمارے بچوں کے دل جیت لیے. اس کے مقابلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ والدین اپنے بچوں کے سلسلے میں اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میڈیا کے اوپر نرم ترین لہجہ ہے ہمارے بچوں کو اپنی طرف جذب کرنے کے لیے، اور ہم سب سے سخت ترین لہجے کو استعمال کر رہے ہیں. لہٰذا ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ اس آیت کے مطابق کہ اگر آپ نے دیکھیں، میں اپنے گفتگو کے اندر مثالوں کو ضائع بیان کرتا ہوں، خدا کی ذرا حکمت کو آپ دیکھ لیجئے کہ چاروں طرف کانٹے ہیں آپ کے منہ میں، دانت ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ 32 دانت ایک کانٹوں کے مانند ہیں. اس کے بیچ میں اللہ نے کس طرح ایک نرم ترین چیز کو حفاظت کے ساتھ رکھا ہے، اور یہ چلتی بھی ہے تیزی کے ساتھ، آگے پیچھے چلتی ہے، لیکن بچا کے اپنی معافی ضمیر کو بیان کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سخت ترین شرائط میں آپ نے نرم ترین مرحلے میں داخل ہو کر آپ نے کام کرنا ہے. لہٰذا میں والدین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دین کی طرف، اخلاق کی طرف، سیرت کی طرف، کردار کی طرف اپنے بچوں کو لے کر آنا چاہتے ہو تو یہ جو رسول اللہ کا جو روش ہے، اپنی زبان کو نرم کریں، اور اس زبان کو نرم کرنے کے سلسلے میں آپ صرف دنیاوی اعتبار کو نہ دیکھیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ، ایک توفیق کی ضرورت ہے. اس توفیق کے ذریعے سے، یعنی اللہ کی مدد مانگے والدین، مربیان، معلم، کوئی بھی ہو،
وہ مدد مانگے، اے اللہ جس طرح رسول خدا کی جی زبان نرم ہو گئی بالکل ہماری زبان کو نرم کر دے۔ اور دوسری طرف ایک اور جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا آخری پیغام ہے کہ آج کے اس سلسلے میں، کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی زبان کو سخت کی تو آپ کی زبان سخت نہیں ہوگی، بالکل آپ کا دل بھی دل سخت ہو جاتا ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اگر آپ نے اپنی زبان کو نرم نہیں کی تو پھر آپ کا دل سخت ہوگا، اور دل سخت ہو تو لوگوں کا فاصلہ آپ سے بڑھ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مولانا حیدر علوی صاحب، تعلیم و تربیت کا ان تمام چیزوں میں بہت اہم کردار ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک استاد کی حیثیت سے بھی خود کو متعارف کروایا ہے۔ جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بعثت معلماً، کہ اللہ نے مجھے معلم استاد بنا کر بھیجا ہے، اور پھر فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے اس لیے بھی مبعوث فرمایا کہ میں انسانیت کے اخلاق کی تکمیل کروں۔ بالکل بے خلق شک، کے لحاظ سے دیکھیے تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میری تخلیق کا بہترین شاہکار حضرت انسان ہے۔ بے شک ایک خلق ہے اور دوسرا خلق ہے۔ خلق کہتے ہیں بیہیویئر کو، رویے کو، کردار کو۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلق کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو کل کائنات کا سب سے عظیم اخلاق عطا کیا ہے۔ بے شک۔ علامہ صاحب بریک کی جانب بڑھنا، بریک کے بعد یہیں سے ہم ان ڈیٹیل کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سسٹر میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ آغاز اسلام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مثالی کردار کیا تھا اور کس طرح سے انہوں نے اس کو بخوبی طریقے سے، احسن طریقے سے سر انجام دیا۔ جی مولانا حیدر علوی صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ ہی سے ڈسکشن کا سلسلہ جاری تھا، کنٹینیو کیجیے پلیز۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم کو جب بیان کیا تو فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب ہم نے آپ کو سب سے عظیم ترین اخلاق اور کردار عطا فرمایا۔ بے شک بے شک۔ اب ایک طرف دنیا کا تذکرہ ہوتا ہے تو کل متاع الدنیا قلیل، حبیب دنیا میں جو کچھ ہے سب قلیل ہے، مختصر ہے، لیکن آپ کا جو اخلاق ہے وہ بہت عظیم ہے۔ اس سے رب تعالیٰ کا حضور کو عطا کیا ہوا اخلاق کریمانہ اس کی ہمیں سمجھ آتی ہے۔ بالکل اس اخلاق کی اہمیت دیکھیے کہ حضور جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ فرماتے اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میری تخلیق کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، تو میرے اخلاق، کردار اور رویے کو بھی خوبصورت بنا۔ جب پہلی وحی اترتی ہے غار حرا میں، حضور تشریف لاتے ہیں، ایک کیفیت ہے حضور پہ کہ یہ بار وحی اور بار نبوت جو آپ کی فطرت میں تو موجود تھا، بالقوہ تو آپ نبی تھے، بالفعل نہیں تھے۔ جب بالفعل نبی بنتے ہیں تو اس کے بعد ایک کیفیت ہوتی ہے، تو اس وقت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، جیسے میں نے بتایا کہ پہلے حضرت ابو طالب کا کردار ہے اور پھر بعد از نکاح سیدہ خدیجہ کا کردار ہے، تو آپ فرماتے ہیں دثرونی مجھے چادر اڑا دو۔ پھر اب خواب میں بھی جب آپ پہ بشارتیں آتی تو آپ اپنی زوجہ سے ڈسکس کرتے، اور ہر بار آپ یہی بتاتی کہ آپ اللہ کے منتخب شدہ ہیں، اللہ نے آپ کو بشارتیں عطا فرما رہا ہے۔ جب اس کیفیت میں یہ حتمی اور آخری کیفیت تھی تو سیدہ خدیجہ نے جو اس لمحے بولے وہ بڑے عام ہیں۔ آپ نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اب یہ دین فطرت بول رہا ہے سیدہ خدیجہ کا۔
آپ وہ کردار کے حامل ہیں کہ آپ نے کبھی کسی پہ ظلم نہیں ڈھایا، آپ ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ غریبوں کی داد رسی کرنے والے ہیں، آپ بوجھ ہلکا کرنے والے ہیں لوگوں کا۔ یہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار تھے جو سیدہ خدیجہ یعنی اہل گھر والے بتا رہے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آغاز اسلام ہوتا ہے تو کیا کفار کے اوپر تلوار لے کر چڑھ دوڑے جو کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے، یا جن کی بد اخلاق تھے جو اپنی ماؤں کو عکاظ کے میلے میں بیچ رہے تھے، کیا حضور نے ان کے سر قلم کر دیے؟ نہیں، بلکہ حضور نے اپنے اخلاق و کردار اور اپنے کردار کی نرمی کے ساتھ انہیں ایسا قائل کیا کہ جو کل تک گھوڑا دوڑانے اور پانی پلانے پہ 40 سال سے جھگڑ رہے تھے، انہیں انما المؤمنون اخوہ کے اندر ایسا پرو دیا کہ وہ تسبیح کے ایک دانوں کی طرح آپس میں سبحان یک اللہ، جان کیا یک خوبصورت قالب بات، ہو گئے۔ بالکل جی عاقب صاحب اتنی خوبصورت باتوں کی ویلکم بیک ناظرین، سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید ناظرین۔ ہمارا آج کا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ آغاز اسلام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مثالی کردار۔ جو علامہ قاسم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، چونکہ ٹائم بھی پروگرام کا اتنا شارٹ ہے اور موضوع ہمارا اتنا وسیع ہے کہ یقیناً اس پہ جتنی ڈسکشن کی جائے کم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ہم بات کریں، ان کے کردار پہ ہم بات کریں، یقیناً ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو تمام جو اس وقت پرابلم مسائل ہیں ان کا سلوشن نکالا جا سکتا ہے۔ ہم گھریلو معاملات کی بات کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھریلو زندگی تھی جب وہ گھر تشریف لایا کرتے تھے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے، کس طرح سے وہ بیلنس یا مینیج کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے وہ حجت ہے اور اسوہ حسنہ ہے۔ بے شک۔ اور اس اسوہ حسنہ میں سب سے اہم ترین جو پہلو ہے وہ ان کے خاندانی اور گھریلو پہلو ہے۔ صحیح۔ اور پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے اور مسلمان تو ان کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے ہیں۔ روایت کے اندر موجود ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سعید بھی فرماتے ہیں جہاں پر کانا آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی، یعنی جب بھی رسول اللہ گھر پہ تشریف لے کے آتے تھے، اذا آوا الی منزلی، اور اپنے منزل کی طرف گھر کی طرف آتے تھے، فرماتے ہیں کہ جزأ دخولہ ثلاثۃ اجزاء، اپنے گھریلو زندگی کو روزمرہ جو گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ یعنی تھوک کے حساب سے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، پرچوں کے حساب سے داخل ہوتے تھے۔ کچھ لوگ تھوک کے حساب سے گھر میں داخل ہوتے نہیں، پرچوں کے حساب سے گھر میں داخل ہونے کی ضرورت ہے۔ اسلام جو ہے وہ تھوک کے کام کرنے کے لیے نہیں ہے، بصیرتی پہلو سے پرچوں، یعنی ہر چیز کو نگاہ میں رکھ کر اپنے زندگی میں اور گھر میں داخل ہونے۔ فرماتے ہیں کہ اس میں جو سب سے پہلی جو چیز ہے جزءا للہ، اور سب سے بہترین جو حصہ تھا گھر کے اندر بھی اللہ کے لیے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، باہر نماز پڑھتے ہیں، گھر میں بالکل عبادت نہیں کرتے۔ حتیٰ سیرت کے اندر بھی موجود ہے قبلہ کہ رسول اللہ کبھی کبھار مستحب نماز مسجد نبوی میں نہیں پڑھتے تھے، گھر میں پڑھتے تھے، اور گھر میں بھی نماز پڑھنا، حتیٰ کہتے ہیں کہ ایسی جگہ مخصوص نماز کے لیے رکھے کہ خدا نخواستہ اگر اس کی جان کنی کا عالم ہو جائے تو روایت کے اندر موجود ہے کہ اس کو اٹھا کر اس جگہ پہ لے جائے جہاں پر وہ نماز پڑھا کرتے تھے، اس کی جان نکلنے میں آسانی ہوگی۔ یہ روایت کے اندر موجود ہے۔ اور دوسری بات جو تربیتی پہلو سے کہ وہ جائے نماز، وہ جگہ، وہ جو کسی بھی اعتبار سے ہو، اس کو سنبھال کے مشخص کر کے رکھے تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ وہ جگہ عبادت کی۔ اس کے بعد فرمائے وہ جزءا لأہلہ، میں برکٹ کے اندر بات کر لوں کیونکہ سب سمجھدار ہیں ناظرین ہمارے پورے دنیا کے اندر، خاص طور پر جزءا لأہلہ، یہ اپنے اہل کے لیے ایک خاص وقت نکالتے تھے۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے گھر میں داخل ہونے کے بعد یا میاں بیوی بچے جوان آنے کے بعد کسی اور محوریت کے اندر چلا جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ علامہ صاحب اسی بات پہ تھوڑی سی آپ بھی روشنی ڈالیں، کیونکہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کیا کرتے تھے گھر میں داخل ہونے کے بعد اپنے وقت کو، اس وقت جو حالات اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں، سبحان مطلب اللہ، ان کا خیال رکھتا ہوں، ان کی ضرورتوں کو۔ بالکل ایک بار کاشانہ اقدس پہ کھانا نہیں پکا تھا، صحابہ نے دیکھا، ایک صحابی اپنی زوجہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آقا کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، 3 دن سے کاشانہ رسالت پہ کھانا نہیں پکا۔ صحیح۔ انہوں نے کہا اگر بچوں کو سلا دیں، خود بھی نہ کھائیں تو ایک بندے کا کھانا ہو سکتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا کہ یا رسول اللہ کھانا، حضور نے فرمایا میری عائشہ بھی بھوکھی ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک بندے کے لیے، فرمایا اگر میری عائشہ نہیں کھائے گی تو میں رسول بھی نہیں کھاؤں گا۔ یعنی اہلیہ کے لیے اس قدر رسول اللہ 3 بار یہ پیغام لے کر آئے، تینوں بار حضور نے فرمایا اگر میری عائشہ بھوکی سوئے گی تو میں محمد بھی نہیں کھاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی باہر جا کر اگر شور جا رہا ہے جناب، باہر جا کر مزے سے 5 سٹار ہوٹلوں میں کھا رہا ہے اور گھر آتا ہے اور کہتا ہے جی دال پکا دیں، اس کا مطلب ہے اس نے اپنے اہل و عیال کا خیال نہیں کیا۔ اور یعنی بڑی عبادات میں سے یہ بھی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو کبھی خود بھی کھلا دے، یہ بھی عبادات میں سے۔ اور پھر کبھی کبھی مولانا صاحب بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد ماجد کے ساتھ یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سلسلہ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ جی مولانا حیدر علوی صاحب، آخری سیگمنٹ ہے، چند منٹس ہمارے پاس ہیں، اپنا میسج ہمارے ناظرین کے لیے آج کا۔ مظفر وارسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ آقا کریم پیدائش سے لے کر اعلان نبوت اور اعلان نبوت سے لے کر وقت وصال تک آقا کریم کی 63 سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ امت کے لیے خیر کا اور رہنمائی کا باعث ہے۔ بد نصیبی ہے کہ امت نے 40 سال کو بند کیا اور 23 سالہ حضور کی عبادات کو اور معاملات کو لے کر ہاتھ کھولنے اور باندھنے پہ جھگڑ رہے ہیں، نسلیں کاٹ رہے ہیں ایک دوسرے کی، جبکہ وہ 40 سالہ زندگی کو آج یورپ کھول کے پڑھ رہا ہے اور عمل کر رہا ہے۔ مسلمان تب بخشے جائیں گے، تب ان کی کامیابی ہے جب حضور کی ساری زندگی کو کھولیں گے۔ آقا کی پڑھی ہوئی آیات کو سن کر بہت کم لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، حضور کی سیرت و کردار کو دیکھ کر لوگوں نے زیادہ کلمہ پڑھا ہے۔ بے شک، اور اسی کی ہمیں بھی ضرورت ہے۔ جی علامہ قاسم صاحب، آپ کا میسج ہمارے ناظرین کے لیے۔ میں صرف اقبال کے کچھ اشعار کے ذریعے سے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پوری جو حیات طیبہ رسول اللہ کی، وہ خدا کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بے شک، ہر ذرے کے اندر ایک کائنات نہفتہ اور پوشیدہ ہے۔ صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق خلیل، یہ نقطہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے، وہیں جہاں ہے جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے، مہو ستارے سے آگے مقام ہے جس کا، وہ مشت خاک ابھی آوارگان راہ میں ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ اگر واقعاً انسان اگر چاہتے ہو رسول اللہ کے، تو آپ کے پاس ایک دنیا ہے اور اس دنیا کے اندر سے رسول اللہ۔ یقیناً بہت شکریہ معزز مہمانوں کا ہمیں وقت دینے کا۔ یقیناً ناظرین، اگر ہم اپنے زندگی کو بہتر سے بہترین کرنا چاہتے ہیں تو بہت آسان راستہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، عملاً اس کو اپنائیں، تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہم اس کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے سنتے ہیں ایک اختتامی کلام۔ جی عاقب صاحب بسم اللہ کیجیے۔